बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इकबाल सुबहानी। DGISPR ने बड़ी लंबी चौड़ी तफसीली प्रेस कॉन्फ्रेंस की। नाजरीन, जो कुछ भी DGISPR ने कहा वो सारी बातें भी आप सुन लें, और फिर उसका जवाब जो दिया गया तर्जुमान की तरफ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उसका जवाब भी सुन लें। फिर उसके बाद मैं आपसे ना सारी बात शुरू करता हूं। हमने देखा कि चंद घंटों में पूरे मुल्क में मुख्तलिफ जगहों पे सिर्फ फौजी तनसीबात पर हमले कराए गए। कैमरे की आंख ने फिल्म बंद भी किया। मैं देखना चाहूंगा वो सीसीटीवी फुटेजेस जो जिना हाउस के बारे में है। मैं देखना चाहूंगा वो सीसीटीवी फुटेजेस जो खान साहब की अरेस्ट की हैं। पाकिस्तान के निजाम इंसाफ पे यकीन कायम रखना है तो 9 मई के जो मुल्जिमान हैं उसको करने वाले और उसको करवाने वाले उन्हें सजा देनी पड़ेगी। क्यों नहीं तमाम जज साहिबान को इकट्ठे करते और उनसे सुनते कि किस तरीके से इंटेलिजेंस एजेंसीज ने और इसके ऑपरेटिव्स ने उनके कामों में दखल अंदाजी की है। कोई सियासी सोच और कोई सियासी टोला अपनी फौज पे हमलावर। इमरान खान साहब ने कहा था ये फौज भी मेरी है, फौजी भी मेरे हैं, मुल्क भी मेरा है, लोग भी मेरे हैं। तकरीबन 6.5 करोड़ जो वोटर्स थे उस दिन उन्होंने वोट कास्ट। उस पार्टी को पड़े 18.5 मिलियन वोट, जो कि कुल का बनता है 31%। और अगर मैं इसको आबादी के तनासब से देखूं, पाकिस्तानी कुल आबादी का ये 7.5% बनता है मेरे भाई। कहते हैं 7% लोगों ने पीटीआई को वोट दिया है। निकले तो सही बाहर, निकाले तो सही किसी और पॉलिटिकल पार्टी को, कहें यहाँ 2000 बंदा इकट्ठा करते हैं, हमें इजाजत दें, हम 2 लाख बंदे इकट्ठे कर देते हैं विदिन 24 आवर्स। दे शुड टेक अप द चैलेंज। कहा जाता है कि जुडिशियल कमीशन बना दिया जाए। वो जुडिशियल कमीशन इस बात का भी अहाता करे कि 2014 का धरना उसके मकासद क्या थे। वो जुडिशियल कमीशन रजीम चेंज जो ऑपरेशन हुआ था उसको भी प्रोब करेगा, खान साहब के ऊपर जो हमला हुआ था उसको भी प्रोब करेगा। ऐसी सियासी इंतशारी टोला जो कुछ कर रहा है और करवाता आ रहा है उसके साथ कोई बातचीत नहीं हो सकती। इंतशारी टोला का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। हमारे लाखों के जलसों में एक कभी गमला नहीं टूटा। वो ये भी देखे कि कैसे IMF को खतूत लिखे गए, इस बात का भी अहाता करे। वो कौन लोग हैं और वो कौन से लोग थे जो सोशल मीडिया पे इदारों के खिलाफ नफरत फैला रहे। क्योंकि अगर हमने इन चीजों का अहाता नहीं किया, और चूंकि हमने नहीं किया, तो फिर 9 मई तो होना था। वो अपनी फौज पे ही चढ़ दौड़ेगा। वी हैव ए बिगर प्रॉब्लम। ये कहते हैं जी कि ऐसा जुडिशियल कमीशन बनाने के लिए हम तैयार हैं, लेकिन वो जुडिशियल कमीशन फिर 2014 के धरने की भी बात करेगा, वो जुडिशियल कमीशन जो है वो पार्लियामेंट के ऊपर हमला करने की भी बात करेगा, वगैरह वगैरह। हम कहते हैं ठीक है, बिल्कुल करें, लेकिन वो जुडिशियल कमीशन साइफर के ऊपर भी प्रोब करेगा, रजीम चेंज जो ऑपरेशन हुआ था उसको भी प्रोब करेगा। 9 मई कोई ढकी छुपी चीज नहीं। इसके जो नाकाबिले तरदीद शवाहिद जो उनसे हैं वो अवाम के पास भी हैं, अफवाज के पास भी, हम सब के पास है। हम सब ने अपनी आंखों से इस वाक़े को होते देखा। हम सब ने देखा कि किस तरीके से लोगों की जहन साजी की गई, उनको अफवाज के खिलाफ, उसकी लीडरशिप के खिलाफ, एजेंसियों के खिलाफ, इदारों के खिलाफ झूठ और प्रोपेगेंडे से उनके जहन बनाए गए। हमने देखा कि किस तरह कुछ सियासी लीडर्स ने चुन चुन के अहदाफ दिए, इधर हमला करो, इधर हमला करो। हमने देखा कि चंद घंटों में पूरे मुल्क में मुख्तलिफ जगहों पे सिर्फ फौजी तनसीबात पर हमले कराए गए। और इन वाकयात को आपने भी देखा, कैमरे की आंख ने फिल्म बंद भी किया। सीसीटीवी फुटेज वो शवाहिद कंटेन करती है जो कि इन्होंने बिठा दिए। 8 फरवरी को जो टर्नआउट था वो तकरीबन 47%, तकरीबन 6.5 करोड़ या 65 मिलियन जो वोटर्स थे उस दिन उन्होंने वोट कास्ट। उसमें से ये जो मखसूस सियासी पार्टी जो कि ये जिनके लीडर्स, मैं ये मुकम्मल नहीं कहता कि मुकम्मल पार्टी, उनके जो लीडर्स हैं जो आपने जिक्र भी किया, वो ये बात करते हैं कि जी ये बयानिया उल्टा हो गया। उस पार्टी को पड़े 18.5 मिलियन वोट, जो कि कुल का बनता है 31%। तो 69-70% जो वोट पड़ा वो तो उस बयानिया को नहीं पड़ा। तो हम जमहूरियत में रहते हैं ना, अक्सरियत की तरह, तो उधर गया। और अगर मैं इसको आबादी के तनासब से देखूं, पाकिस्तानी कुल आबादी का ये 7.5% बनता है मेरे भाई। और एक शख्स खड़ा होके एक लेक्चर देता है कि जी पीटीआई जो है वो एक टेररिस्ट जमात। क्या किसी एक शख्स के पॉइंट करने से पीटीआई टेररिस्ट जमात हो जाएगी? प्रेस कॉन्फ्रेंस में जहां उन्होंने और बहुत सारी बातें की, 9 मई का जिक्र उन्होंने ख़ास तौर पर किया, और ये तकरीबन 2 घंटे के करीब प्रेस टॉक थी। और 7 तारीख को ही, यानी कि 7 मई को ही, यानी 9 मई के हवाले से उन्होंने वीडियो भी शो दिखाई, उन फिल्में भी दिखाई, जो कुछ वहाँ पर कोर कमांडर हाउस में हुआ वो भी सब कुछ उन्होंने दिखाया। और बड़ी तफसीली बात की कि कैसे एक जुमात के वर्करों ने पाकिस्तान के अंदर जो आर्मी के जो तनसीबात हैं उन पर किस तरीके से उन्होंने हमला किया, और शुहदा की जो स्टैचू थे उनको कैसे उनकी तोड़ फोड़ की। कोर कमांडर के हाउस के घर में घुसकर उन्होंने कैसे वहाँ तोड़ फोड़ की, आग लगाई। और फिर उन्होंने एक मौके के ऊपर यास्मीन राशिद को भी दिखाया
کہ یاسمین راشد جو ہے وہ کور کمانڈر ہاؤس چلنے کا کارکنوں کو کہہ رہی ہیں، اور پھر اس طرح مختلف ویڈیو کلپس انہوں نے دکھائے. اور پھر جب صحافیوں نے ان سے کچھ سوالات کیے تو اس کے بھی جوابات انہوں نے بڑی تفصیل سے دیے. مثال کے طور پہ ایک صحافی نے ان سے یہ سوال کیا کہ کیا آپ عمران خان سے یا پی ٹی آئی کے لیڈر سے، بانی تحریک انصاف سے آپ کوئی مذاکرات کرنے جا رہے ہیں؟ کہ اس وقت میڈیا کے اندر کافی شور ہو رہا ہے کہ آپ کوئی بات چلنے جا رہی ہے، اور پی ٹی آئی جو چیئرمین ہیں، سابق چیئرمین ہیں، وہ یہ بات کہتے ہیں کہ اگر مذاکرات ہوں گے تو صرف اور صرف اسٹیبلشمنٹ سے ہوں گے، باقی کسی اور سیاسی جماعت سے مذاکرات نہیں ہوں گے. جس پر انہوں نے پہلے تو یہ کہا کہ کبھی بھی مذاکرات ایک سازشی ٹولہ انہوں نے قرار دیا پی ٹی آئی کو. انہوں نے کہا سازشی ٹولے سے کبھی بھی مذاکرات نہیں ہو سکتے، اور ایسی کوئی بات بھی نہیں چل رہی ہے، میڈیا میں خواہ خبر چل رہی ہے، مگر ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے کسی بھی قسم کے مذاکرات کرنے کا. پھر بعد میں انہوں نے کہا ہاں ایک شرط پہ مذاکرات بات ہو سکتی ہے کہ چیئرمین جو ہیں وہ میڈیا پر آ کر باقاعدہ معافی مانگیں جو انہوں نے کیا ہے. معافی مانگنے کے بعد پھر ہم مذاکرات کی بات کریں گے، اور آئندہ سیاست کے اندر یا ملک میں ایک مہذب شہری کی طرح رہنے کا اور ایک مہذب طریقے سے رہنے کی بات کریں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پریس کانفرنس کریں، کہ جیسے اس سے پہلے کئی لوگوں نے، پی ٹی آئی کے لوگوں نے پریس کانفرنسز کی اور اس میں معافی تلافی بھی کی. انہوں نے 9 مئی کو کنڈم بھی کیا. پھر کئیوں نے عمران خان پر الزامات بھی لگائے کہ ان کی ماں پر ہم نے کام کیا. تو بیسیکلی میں سمجھتا ہوں کہ وہ عمران خان سے یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ عمران خان آئیں، پریس کانفرنس کریں، معافی مانگے، اور پھر اس کے بعد ہم دیکھیں گے بھی ہم معافی دیتے ہیں کہ نہیں دیتے. اور جیسے آپ نے کہا اسی قوم کی فوج کے بارے میں دھمکیاں دے، پروپیگنڈا کرے، تو اس سے کوئی بات چیت نہیں کرے. ایسے سیاسی انتشاری ٹولے کے لیے صرف ایک ہی راستہ ہے کہ وہ صدق کے دل سے معافی مانگے قوم کے سامنے، اور یہ وعدہ کرے کہ وہ نفرت کی سیاست کو چھوڑ کے تعمیری سیاست. اور پھر یہ بھی کہا کہ عمران خان ایک عرصے سے پاکستان کے اندر جو تحریک انصاف کے جو نوجوان ہیں ان کی برین واشنگ کر رہے تھے، ان کی ذہن سازی کر رہے تھے، اور ان کو اس طرف لگایا ہوا تھا کہ کیسے وہ فوجی تنصیبات کے اوپر وہ حملہ کریں، اور کیسے وہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے یا فوج ہے اس کے خلاف لوگوں کے دلوں میں انہوں نے نفرت جو ہے وہ ڈالی نوجوانوں کے دل میں. پھر ایک موقع پر انہوں نے یہ بھی کہا کہ سعودی عرب کے ساتھ بھی ہمارے تعلقات، پاکستان کے تعلقات کو خراب کرنے کی کوشش کی گئی، یعنی رجیم چینج کا الزام جو ہے وہ سعودی عرب پر بھی لگایا گیا. مگر پھر اسی دوران انہوں نے کہا کہ یہ بات جو ہے شیر افضل مروت نے کی. بعد میں شیر افضل مروت نے بھی یہ بات کہی کہ مجھے عمران خان نے اس بات کے اوپر خاصا ڈانٹا ہے اور مجھے برا بھلا کہا ہے کہ سعودی عرب کا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو یہ بات کر کے پھر انہوں نے اس کی وضاحت بھی خود ہی کر دی. بھاول نگر کے واقعے سے بھی انہوں نے بات کی، اور انہوں نے کہا کہ بھاول نگر کا ایک واقعہ تھا کہ جو غلط ہوا، مگر اب اس کی جو معاملات ہیں وہ سارے ٹھیک ہو گئے ہیں. پولیس کے جو اعلیٰ حکام ہیں وہ اس کی انکوائری کر رہے ہیں، جبکہ اس واقعے کو بھی کافی ٹائم ہو گیا اور انکوائری آپ کے سامنے ہی ہے. جو بھی ابھی تک کوئی ایسی انکوائری والی صورتحال، اس کا کوئی رپورٹ ابھی تک نہیں آئی، مگر انہوں نے کہا کہ جیسی کوئی رپورٹ آئے گی تو وہ منظر عام پر آ جائے گی. ایک صحافی کے سوال کے اوپر کہ امریکہ کو فوجی اڈے دینے کی بات ہو رہی ہے کہ پاکستان نے امریکہ کو فوجی اڈے دے دیے ہیں، اس کی انہوں نے سختی سے تردید کی. انہوں نے کہا کوئی ایسی بات نہیں، ہم نے ابھی تک فوجی اڈے دینے کی نہ کوئی بات کی ہے، نہ ہم نے فوجی اڈے دیے ہیں، نہ امریکہ نے فوجی اڈے ہم سے مانگے ہیں. اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ 8 فروری کو جو الیکشن ہوئے ہیں وہ 9 مئی کا رد عمل تھا اور عوام نے فیصلہ جو ہے وہ دے دیا اور فلاں فلاں اس قسم کی بات. مگر انہوں نے یہ کہا کہ جو 47% جو ووٹ پڑے ہیں اس میں پی ٹی آئی نے جو ووٹ لیے ہیں ان کی تعداد بنتی ہے 31%. اب ٹوٹل جو وہ کہہ رہے ہیں کہ ووٹ پڑے ہیں وہ 6 کروڑ پڑے ہیں، جس میں سے 1,80,00,000 ووٹ تحریک انصاف نے لی ہے. پھر اگر اس کی مجموعی پرسنٹیج کے ریشو کے حساب سے اگر آپ اس کی وہ تعداد نکالتے ہیں تو یہ 7% بنتی ہے. تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ آبادی کے لحاظ سے اگر ان کی وہ دیکھیں تو یہ 7% بنتی ہے. تو اس نے کہا کیا 7% لوگ جو ہیں وہ جو فیصلہ کریں گے تو کیا اس کو اکثریتی مانا جائے گا؟ انہوں نے کہا کہ جو تحریک انصاف کے خلاف جو جماعتیں کھڑی تھی اگر ان کے ووٹ اکٹھے کیے جائیں تو وہ تحریک انصاف سے کئی گنا زیادہ ہیں. اس کا پھر بڑا شدید رد عمل آیا پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے،
جس میں رؤوف حسن جو ہیں انہوں نے بڑی سخت طریقے سے گفتگو کرتے ہوئے اس کا جواب دیا، اور انہوں نے کہا کہ آپ سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ جوڈیشل کمیشن کیوں مقرر نہیں کر رہے ہیں اس کا. انہوں نے کہا کہ پہلے دن سے عمران خان نے سانحہ 9 مئی کے جو واقعہ اس کی مذمت کی ہے، اور انہوں نے کہا کہ اس کے اوپر کوئی جوڈیشل انکوائری جو ہے نا وہ ضرور کی جائے. کیوں آپ جوڈیشل انکوائری نہیں اس کی کرواتے؟ رؤوف حسن نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی جو ہے اس کو بے گناہ اندر رکھا ہوا ہے، اور 10,000 لوگ جو ہیں وہ جیلوں کے اندر بند ہیں، اور بے شمار لوگوں نے اس کی مذمت کی، اور ہم بھی جو بھی غلط ہوا ہے ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. مگر انہوں نے کہا کہ ایک تو جوڈیشل انکوائری کے بارے میں انہوں نے بات کہا، دوسرا انہوں نے کہا کہ وہ سی سی ٹی وی جو فوٹیج ہے وہ کہاں ہے. انہوں نے کہا کہ اس کے ذمہ دار وہ ہیں کہ جنہوں نے سی سی ٹی وی فوٹیج جو ہے غائب کی ہے. انہوں نے کہا کہ کورمنڈل ہاؤس کے گیٹوں کے اوپر بھی کیمرے لگے ہوئے ہیں، اس کی بلڈنگوں پہ جگہ جگہ کیمرے لگے ہوئے ہیں، اور اس کا سارا سسٹم جو ہے وہ ایک سائٹ دور ہوتا ہے. وہاں پر جو کچھ بھی کورمنڈل ہاؤس میں ہوا تو وہ سسٹم جو ہے وہ وہاں نہیں ہوتا. تو انہوں نے کہا کہ وہ کیمرے لگے ہوئے تھے، تو پھر اس کی فوٹیج کہاں ہے، اس کی کیوں فوٹیج سامنے نہیں لائی جائے. اسی کی طرح بہت ساری چیزوں کا انہوں نے اظہار کیا. اس کے بعد پھر اسد کیسر نے بھی آج میڈیا سے گفتگو کرتے ہوا کہ ہم کسی بھی طور پر نہ بانی پی ٹی آئی نہ ہم کسی بھی طور پر معافی نہیں مانگیں گے. معافی تو تب مانگی جاتی ہے کہ جب آپ نے کوئی گناہ کیا، آپ نے کوئی غلطی کی ہو تو آپ معافی مانگتے ہیں، لہٰذا ہم کسی قسم کی کوئی معافی نہیں مانگیں گے. انہوں نے مکمل طور پہ انکار کر دیا. جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر یہ جو صورتحال بنتی جا رہی ہے یہ ہماری ملک کے لیے، ہماری سالمیت کے لیے بڑی خطرناک ہے. یہ چیزیں اس طرح نہیں ہونی. پاکستان کی سب سے بڑی جماعت کے ساتھ اگر اسٹیبلشمنٹ کا اس طریقے کا ٹکراؤ ہوگا تو لامحالہ اس کا نقصان پاکستان کو ہوگا، پاکستانی عوام کو ہوگا، اداروں کو ہوگا، اور اس کا کوئی خاطر خواہ نتیجہ نہیں نکلے گا اور خرابی بنے گی. لہٰذا بہتر یہی ہے کہ اس کو افہام. اور دیکھیں کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ ان باتوں سے کیسے ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہی ہے. یعنی کہ متواتر کے ساتھ نون کے لیڈروں کے جو بیانات آ رہے ہیں، خاص کر کے جو خواجہ آصف ہیں جو ہارے ہوئے ہیں فارم 47 کے اوپر، جو ایم این اے بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کیسی ایک غیر ذمہ دارانہ اس موضوع کے اوپر گفتگو کرتے ہیں. لہٰذا یہ کوئی اچھی روایت یا ریت نہیں ہے جو پاکستان میں ڈالی جا رہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کو افہام و تفہیم سے بیٹھ کر اس کا کوئی لائے عمل، اس کا کوئی حل نکالنا چاہیے. آج سماعت کے دوران چیف جسٹس نے کہا کہ جو لیاقت چٹھا ہیں، کمشنر لیاقت چٹھا جو ہیں، انہوں نے غلط بیانی کی، جھوٹ بولا. میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں چیف جسٹس سے کہ کیا آپ نے کوئی انکوائری کی اس کے اوپر؟ آپ نے ان کو میڈیا پہ سامنے آ کے انہوں نے کوئی بات کی؟ کب آپ کو پتہ چلا کہ وہ جھوٹے ہیں؟ کم سے کم اس کا انسان اگر ایک انسان کو کسی دوسرے انسان پہ الزام لگاتا ہے تو اس کا تو جواب دیا جاتا ہے. مگر آج سنا ہے کہ لیاقت چٹھا نے، سابق کمشنر راولپنڈی نے ایک تحریری طور پر بیان بھی جمع کروا دیا ہے. ابھی تک وہ بیان سامنے آیا نہیں ہے، لیکن آج کسی وقت بھی وہ بیان سامنے آ جائے گا. اس سے پتہ لگ جائے گا کہ انہوں نے معافی مانگی ہے، غلطی کا اعتراف کیا ہے، جو بھی انہوں نے کہا ہے وہ جھوٹ انہوں نے بولا ہے. وہ ساری چیزیں آج بہرحال کسی بھی ٹائم سامنے آ جائیں گی. آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے بشرا بی بی کے حوالے سے وہ جو درخواست بشرا بی بی نے دی ہے کہ انہیں اڈیالہ جیل منتقل کیا جائے بنی گالہ سے، اس کا فیصلہ کر دیا. آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے بشرا بی بی کو بنی گالہ میں جو ان کا ہاؤس اریسٹ ہے اس کو غیر قانونی قرار دے دیا ہے اور انہیں اڈیالہ جیل منتقل کیا جائے. اور آپ ناظرین، میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اڈیالہ بنی گالہ میں رکھنے کا انتظامیہ کا جو موقف تھا وہ دو تھے. ایک تو یہ تھا کہ اڈیالہ جیل میں ان کی جان کو خطرہ ہے، بشرا بی بی کی جان کو خطرہ اڈیالہ جیل میں ہے. دوسرا انہوں نے کہا کہ اڈیالہ جیل میں جگہ نہیں ہے کہ ان کو وہاں رکھا جائے. اس دو نقطوں کی بنیاد کے اوپر ان کو بنی گالہ میں رکھا گیا. اور اگر آپ کو یاد ہو تو اس کے اوپر مریم نواز نے بھی بڑی تنقید کی تھی اور انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے نا یہ لاڈلے ہیں، یہ لاڈلی ہے، یہ اسی لیے بنی گالہ میں ہاؤس اریسٹ میں اس کو رکھا گیا ہے. جبکہ جب فیصلہ آیا تھا بشرا بی بی کے خلاف تو اس وقت وہ فوراً اڈیالہ جیل پہنچ گئی کہ چلو مجھے گرفتار کر لو. پھر وہاں پر یہ فیصلہ ہوا کہ ان کو اڈیالہ جیل میں نہیں رکھا جائے گا، ان کو بنی گالہ میں ہاؤس اریسٹ کر دیا جائے گا. تو آج بھی ان کی درخواست کی سماعت کے اوپر، یعنی کہ جو 3 مہینے پہلے انہوں نے درخواست دی تھی کہ مجھے بنی گالہ سے اڈیالہ جیل منتقل کیا جائے، تو میں مریم نواز کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ تو ان کو لاڈلا قرار دے رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ ان کو ہاؤس اریسٹ کر دیا گیا ہے. آپ دیکھیں کہ کس طرح جیل انہوں نے درخواست دے کے 3 مہینے کے لیے، 3 مہینے پہلے درخواست دے کے تو کیسے وہ اب اڈیالہ جیل جانے کے لیے بے قرار اور تیار بیٹھی ہوئی ہیں. ناظرین، اب تک اتنا ہی. آپ سے اجازت چاہتا ہوں. آپ اپنا خیال رکھیے گا. اللہ آپ کا حامی و ناصر.